अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद। पाकिस्तान के उस तबाह हाल इलाके में पहुँचने वाला गालिबन वो पहला शख्स था। उसकी नज़र जहाँ भी पड़ती हर तरफ मौत का सन्नाटा और हू का आलम दिखाई देता। हर तरफ बस हौलनाक मनाज़र थे। इमारतें ज़मीं बोस हो चुकी थी और उनमें मौजूद हज़ारों पाकिस्तानी बड़े बूढ़े ख़वातीन और बच्चे मौत की आखिरी सिसकियाँ ले रहे थे। वो इन क़यामत खेज़ मनाज़र को अपने कैमरे में महफूज कर रहा था और इसी दौरान रात के मुहीब साए गहरे होने लगे। रात भी बसर करनी थी, ताहम पाकिस्तान के इस बड़े शहर की तमाम इमारतों की हालत यूँ थी कि अब गिरी कि तब गिरी। तभी उस शख्स ने इंतहाई हैरान कुन फैसला करते हुए रात गुजारने को एक कब्रिस्तान का इंतखाब किया। उसने अपने बैग को तकिया बनाया और दो टूटी फूटी कब्रों के दरमियान लेट गया। नाजरीन, कहते हैं कि कब्रिस्तान दुनिया की महफूज तरीन जगहों में से एक जगह है और उनकी हिफाजत दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन जिन्नात करते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही शख्स से जिन्होंने मुजफ्फराबाद के ज़लज़ले के दौरान अपनी कई रातें गुजारी और इस वक्त पूरा मुजफ्फराबाद जो उस वक्त एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था, वहाँ कई दिल दहला देने वाले मनाजिर भी उन्होंने देखे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़ोटो जर्नलिस्ट मियां खुर्शीद, जो कई मुल्की और गैर मुल्की इदारों के साथ मुंसलिक रहे। हम उनसे गाहे बगाहे इन तमाम वाक़यात को सुनेंगे और आपको उनके कैमरे में महफूज इन वाक़यात की तस्वीर और वीडियोज़ भी दिखाएंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आप जो है वो 2005 में मुजफ्फराबाद में जो ज़लज़ला आया था उसको कवर करने वाले पहले सहाफ़ी थे। वहाँ पे आपने क्या मनाज़िर देखे? ये 2005 में जो ज़लज़ला आया, उस वक्त मैं अपने घर पे था जब मुझे ज़लज़ले की शिद्दत महसूस हुई और मैं अपने घर से निकला। ज़ाहिर है प्रोफेशनल काम के लिए मुझे निकलना था और मैं गया और जैसे ही मैं घर से थोड़ी देर बाद आया तो भी उसका आफ्टर शॉक्स आ रहे थे। तो मैं निकला घर से और अपने चल पड़ा। तो मुझे रास्ते में एक फ़ोन आया मेरे सोर्स का, मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में कोई हाई राइज बिल्डिंग गिर गई है। मार्गला टावर। तो वो मुझे मालूम था कि मार्गला टावर ही हैं जो हाई राइज बिल्डिंग है, और मैंने अपनी गाड़ी का रुख मार्गला टावर की तरफ कर दिया। जब मैं मार्गला टावर्स के पास पहुंचा तो मुझे एकदम ख्याल आया कि 2 दिन पहले मैं यहाँ से गुजरा था और ये बिल्डिंग्स खड़ी थी, और 2 दिन आज वो मलबे का ढेर था और वहाँ से चीखों पुकार लोगों की आ रही थी और एक कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब्स उस पर गिरे हुए थे और लोग जो थे वो उसको देख रहे थे और लोग उनकी जान बचाना भी चाहते थे लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बेबसी थी, कुछ नहीं था, लेकिन चीखों पुकार थी। वहीं से मुझे मालूम हुआ, और एक दोस्त थे वहाँ पर, उनसे पता चला कि उनकी कोई फैमिली मुजफ्फराबाद में रहती है और वो उस फैमिली को बार बार कॉल कर रहे थे। तो उनको एक बार फ़ोन मिला, उनको वहाँ पता चला कि ज़लज़ले की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद से कॉल कट गई। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि इसका मतलब है कि इसका वहाँ ज़्यादा स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो मैंने अपने जिस अदारे में मैं काम करता था उससे मैंने परमिशन ली और मैं मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुआ। मैं मुजफ्फराबाद जब रवाना हुआ तो हम जब पहुँचे कोहाले के पुल पे, तो कोहाले का पुल के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे, क्योंकि रमज़ान के दिन थे, पत्थर गिरे हुए थे। और जब हमने पत्थर हटाने की कोशिश की तो हमसे नहीं हट रहे थे, लेकिन जब हम इतनी हिली हुई थी कि बिल्कुल कुछ सेट नहीं हो रहा था। कुछ नहीं सेट हो रहा। फिर अब हमने कोहाले का पुल मैंने पैदल क्रॉस किया और कोशिश किया कि चलो पैदल चले जाते हैं आगे। लेकिन जब मैं आगे गया तो पूरा पहाड़ जो था वो सड़क पे गिरा हुआ था और सड़क कुछ नहीं थी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। उसके बाद मैंने फैसला किया कि हम जो है ना यहाँ से एबटाबाद के रास्ते दूसरा रास्ता जाता है मुजफ्फराबाद को, हमने कहा उधर से चलते। अच्छा। तो वो जगह है लोहार गली उसको कहते हैं, वो एक ऊपर से रास्ता 25-30 किलोमीटर का रास्ता है, ऊपर से आता नहीं। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक रात का टाइम, उससे पहले वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर एक मस्जिद थी जिसको हमने देखा, जहाँ पर लोग बैठे थे और वहाँ पर इशा की नमाज का टाइम हो रहा था। अच्छा। तो हमने कहा चलें यहाँ रुकते हैं। इतनी देर में आफ्टर शॉक्स आए काफ़ी ज़्यादा स्वेर किस्म के, जिससे पूरी मस्जिद जो थी वो पहाड़ से नीचे चली गई, सिरक गई, और उसमें भी काफ़ी लोग होंगे उसमें थे। कुछ लोग बच गए, कुछ लोग मस्जिद के साथ नीचे चले। लिहाजा फिर मैंने ये फैसला किया कि मौत दोनों सूरतों में, यहाँ रहने में भी मौत है और आगे जाने में भी मौत है। तो मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे आगे जाना है। तो मैंने
اپنا سامان لیا اور میں نے مظفر آباد کی طرف ان حالت میں جو ہے وہ آپ مظفر آباد کی طرف میں مظفر آباد کی طرف چل دیا. جب میں مظفر آباد کی طرف جا رہا تھا اس راستے سے تو میں نے کچھ آدھا راستہ جب گزرا تو آفٹر شاکس آ رہے تھے, اوپر سے پتھر گر رہے تھے, کبھی ہم زخمی ہو رہے تھے, کبھی پتھر ہمیں لگ رہے تھے, لیکن سفر جاری تھا. بالکل. لیکن جب آدھا راستہ میں گزر گیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لوگ لاشیں لے کے واپس آ رہے ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کافی زیادہ ہے, نقصان کافی زیادہ. میں مسلسل چلتا رہا اور فجر سے بہت پہلے میں مظفر آباد میں جب داخل ہوا تو مظفر آباد شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کی آہوں اور سسکیوں اور چیخوں کی آوازیں مجھے آنے, آپ تک آئی اور وہ رات کا منظر تھا جس میں لوگوں کی چیخیں بہت دور تک تھیں. تو جب ہم وہاں پہنچے, میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں سب کچھ وہ مظفر آباد جو کچھ ماہ پہلے میں مظفر آباد گیا تھا وہ مظفر آباد نہیں تھا. وہ ایک بالکل قبرستان اور ایک عجیب و غریب وحشت کا منظر پیش کر رہا تھا. کوئی لائٹ نہیں تھی, خوف تھا, ہو کا عالم تھا. اس عالم میں صرف اور صرف چیخیں, آہیں اور سسکیاں, اور لوگ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں ٹریپ ہوں لیکن باقی دنیا جو ہے صرف ان کے ساتھ ظلم ہوا اور باقی دنیا باہر ساری آزاد ہے اور میں ٹریپ ہوں. اور وہ اپنی مدد کے لیے چیخ رہے تھے. میں چلتا گیا, آگے لوگ دیکھے, گھر گرے ہوئے تھے, کچھ لوگ گھروں سے باہر مرے ہوئے تھے, کچھ گھروں کی چھتیں گھر سے باہر گری ہوئی تھی, لوگ جو باہر بھاگے ان کے اوپر ان کی بلڈنگز گری ہوئی تھیں, وہ باہر مرے ہوئے تھے, کچھ لوگ گھروں کے اندر مر گئے تھے. اس کے بعد میں چلتا چلتا جب آگے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جیل تھی, جیل بھی ٹوٹ چکی تھی, اسکول تھے وہ بھی ٹریپ ہو گئے تھے, تھانے جو بینک تھے, بینک کی بھی بلڈنگیں گر چکی تھیں. ایک بالکل تباہی اور بربادی کا منظر تھا اور پورا مظفر آباد ایسے لگتا تھا کہ بالکل ختم ہو چکا ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. اور کچھ دیر کے بعد جب مجھے احساس ہوا کہ یہاں تو بہت زیادہ تباہی ہے تو میں نے چلتا چلتا وہاں پر یونیورسٹی گراؤنڈ ہے, میں وہاں چلا گیا. وہاں لڑکیوں کی یونیورسٹی ہے اس کے پاس, تو اس کو یونیورسٹی گراؤنڈ کے وہاں پر میں جب گیا تو لوگ جو زخمی تھے ان لوگوں کو وہاں پہنچایا گیا تھا. اچھا سر, 87,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ وکٹمز, مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگ فوت ہوئے وہاں پہ, مر گئے تھے. تو کوئی ایسا مناظر بتائیں جس نے آپ دیدہ کر دیا. جی میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب میں یونیورسٹی گراؤنڈ پہنچا تو وہاں ایک عجیب سا منظر تھا. ہر کوئی مطلب ہر زخمی اپنی نوعیت کا زخمی تھا, کسی کے کان نہیں تھے, کسی کی ناک نہیں تھی, کسی کا سر زخمی. اچانک اسی اسنا میں پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر MI-17 وہاں آیا, جو کہ وہ پہلا ہیلی کاپٹر تھا جو کہ زخمیوں کو لینے کے لیے آیا. جب وہ ہیلی کاپٹر وہاں اتارا گیا تو تمام جو زخمی لوگ تھے وہ تمام اس طرف بھاگے. ان کے عزیز ان کو اٹھا کے وہاں تک لے کے گئے تاکہ MI-17 میں ان کو ڈالا جائے. MI-17 میں میرے خیال 15-16 لوگ یا 20 لوگ آتے ہوں گے, تو ہر کسی کی خواہش یہ تھی کہ میں ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں چڑھ جاؤں اس میں. تو وہ گئے. اسی اسنا میں نے ایک اماں جی کو دیکھا جو کہ خود میرے خیال 60-65 کی ایج کی ہوں گی, اور ان کا بیٹا جو تھا وہ 15-16 سال یا 20 سال کا 18 سال کا ہوگا, جوان بچہ تھا. اس کے دونوں کان کٹے ہوئے تھے اور اس سے خون بہہ رہا تھا, اس کی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی, اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں, اس کا جسم کا ایک بازو بھی اس کا ڈیمیج تھا. وہ خاتون جو تھی جیتے جی ایک موت کا جو ہے نا, اور جو خاتون تھیں جو ان کی والدہ تھیں وہ بھی زخمی تھیں, ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا, پاؤں ان کے زخمی تھے, ننگے پاؤں تھیں وہ, اور ان کے کپڑے بھی جگہ سے پھٹے ہوئے تھا. لیکن وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ دھکے کھاتی تھی. ایک ضعیف عورت جب لوگوں کے دھکے کھاتی تھی تو پھر پیچھے گرتی تھی, پھر اٹھتی تھی, پھر بچے کو لے کے آگے جاتی. وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کسی طریقے سے بچے. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا اماں جی کیوں آپ بیچ میں گھس رہی ہیں, دھکے پڑ رہے ہیں. تو اس خاتون نے جو لفظ کہے وہ میں آج تک نہیں بھول سکا. اس نے کہا, پتر اے دے وچ چڑھ جاسی تے بچ ویسی, نہیں تے مر ویسی. اس کے بعد اس سے اگلا منظر تھا, یہ ایک منظر تھا. اس کے بعد MI-17 میں جب زخمیوں کو ڈالا جاتا تھا تو فرسٹ پرائورٹی زخمیوں کی تھی, لیکن کئی ایسے تھے جو میرے سامنے 2 یا 3 لوگ ایسے تھے جو کہ جب اس میں ڈالے گئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو انہوں نے دوسرے دروازے سے ان کو باہر نکال دیا ڈیڈ باڈیز کو, اور پھر زخمیوں کو ڈالا. اور وہ ہیلی کاپٹر اس طرح اڑ گیا اور پھر ایک اور ہیلی کاپٹر آیا, اور یہ منظر شام تک چلتا رہا کہ لوگ
اس میں کوشش کرتے رہے کہ ان کے پیارے، ان کے جو جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کے سر کے جو سلامت ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب، وہ کسی صورت میں اس ہیلی کاپٹر میں چڑھیں اور اسلام آباد یا پنڈی ان کو لایا جائے تاکہ ان کو ٹریٹمنٹ دی جا سکے۔ اس کے بعد وہاں جو لوگ مر چکے تھے ان کی لاشیں وہاں پڑی تھیں، اور ان کے بچے، 2 بچے مجھے آج بھی یاد ہیں، وہ ہر آتے جاتے کو میرے سمیت ہر آتے جاتے سے وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے محنت کر رہے تھے ہمارے ماں باپ کو دفنا دو، اور چھوٹے بچے تھے۔ عجیب سی بے بسی، ایک عجیب بے کوئی بسی انسان کا، کچھ نہیں کر پا اور اسی اسنا میں سارا دن کور کرتا رہا، لیکن مجھے ٹائم کا نہیں پتہ چلا کیونکہ بجلی وہاں نہیں تھی، تو میں اپنی بیٹریز، کیمرے کی اور لیپ ٹاپ کی بیٹریز بھی بچانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی صورت میں یہ چیزیں منظر دنیا تک چلا جائے۔ تو میں نے جب شام ہوئی تو مجھے رہنے کا پرابلم تھا کہ میں وہاں کہاں رہوں، کوئی ہوٹل نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ ڈسٹروائے ہو چکا۔ اچھا، آپ کے ایک دوست سے ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ نے وہاں پہ قبرستان میں رات گزاری تھی، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، وہ یہ تھا کہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس پورے ڈیوسٹڈ ایریا میں جب یہ سارے قبرستان ہیں تو اس میں جو سب سے سیف پورا مظفر آباد ایک قبرستان ہے، تو اس میں جو بلڈنگیں کھڑی ہیں وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں، تو میں نے قبرستان کو ترجیح دی۔ جو مظفر آباد کا مین قبرستان ہے، میں وہاں گیا، میں نے وہاں جگہ دیکھی اور 2 قبروں کے درمیان میں جگہ کو صاف کیا، صاف کر کے اپنا بیگ میں نے سرہانے کے طور پہ رکھا اور وہاں لیپ ٹاپ لگا کے میں نے اپنا کام شروع کر دیا تاکہ جلدی سے فارغ ہوں۔ اسی طرح میں اندھیرا ہو گیا، رات ہوگی۔ اب جیسے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وہ قبریں جو تقریباً اکھڑی ہوئی تھی، جی ان کے درمیان میں آپ نے جی، رات گزاری۔ وہ قبروں کے تعویذ اکھڑ چکے تھے اور ان کے تعویذ بہت دور جا چکے تھے، اور جو کچھ قبریں کھل چکی تھیں ان میں کئی ایسے قبریں تھیں جن میں مردے بھی نظر آ رہے تھے، اس حد تک وہ کھل گئی، کیونکہ آپ نے دیکھا وہ جو زلزلے کی شدت تھی وہ 7.6 تھی میگنیچیوڈ، بالکل بالکل تو 7.6 نے پوری زمین کو دہلا دیا اور ہلا دیا، بالکل، اور لوگ چیزیں ابل گئیں، قبریں کھل گئیں، تعویذ ہل گئے۔ اس ایک خوفناک منظر میں نے 2 جو قیامت خیز منظر، اس منظر میں میں نے اس 2 قبروں کے درمیان میں جگہ بنائی اور وہاں اپنا بیگ رکھ کے تو لیٹ گیا۔ اب رات گہری ہوتی جا رہی تھی، اور دکھ کی اور تکلیف کی رات اس لیے بھی لمبی ہوتی ہے کہ اس دکھ اور تکلیف کی رات میں لوگوں کی آہیں اور سسکیاں جاری تھیں، ہر اپنے پیارے کے لیے مدد کے لیے پکار رہا تھا، لوگ چیخ رہے تھے، کچھ درد کی شدت سے، کچھ اس جگہ جہاں وہ پھنسے ہوئے تھے وہاں سے نکلنے کی۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ پوری دنیا آزاد ہے، شاید میں ہی ٹریپ ہوں، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ہر کوئی ٹریپ ہے، ہر کوئی ٹریپ ہے، بالکل ایسا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک ہمت دی، اور وہ چیخیں ساری رات، مطلب رات کی تاریکی میں وہ چیخیں جو تھیں وہ مجھے بہت تنگ کر رہی تھی، مجھے دکھ تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں ہیلپ لیس تھا، بالکل، اور میں کسی کی کوئی مدد نہیں، بے یار مددگار تھا، میں اپنی مدد نہیں کر پا رہا تھا، میں ان کی کیا مدد کرتا۔ اس کے بعد رات ہوئی تو جب آپ جانتے، لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جنات بھی کہتے ہیں، تو میں نے ایک رات کو جب کافی پہر گزر گیا رات کا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص شاید چلتا آ رہا، تو میں نے کہا شاید کوئی مدد کے لیے آ رہا ہوگا میرے پاس، تو میں نے اس کی طرف تھوڑا متوجہ ہوا، اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا دیکھتا ہوں شاید میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ تو وہ بندہ، کیونکہ وہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا، لوگوں کو پانی نہیں ملتا، بالکل، میں نے کہا شاید کوئی پانی دینے آئے، پانی کے لیے کچھ مدد کرنے آئے یا وہ مجھ سے مدد لینے آئے۔ تو ایک جگہ پہ آ کے وہ شخص رک گیا اندھیرے میں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا اندھیرا جو قبر کا اندھیرا ہو، جس میں کوئی لائٹ نہ ہو، گھوپ اندھیرا ہو، اور اس میں قبر سا ماحول ہو پورے قبرستان میں، اس میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے میرے پاس رک گیا، اور اس کے بعد اس کی 2 آنکھیں گھومتی ہوئی میرے پاس آئیں، اور مجھے اتنا خوف آیا، اور میں نے اللہ کو یاد کیا، اور جو مجھے آیات یاد تھیں جو بھی میں نے پڑھی نہیں تھی، میں نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، آیت الکرسی پڑھی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا کہ یار، لیکن وہ آنکھیں میرے تک آئیں اور تھوڑی دیر میرے پاس رہیں اور پھر واپس چلی گئیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، رات کو مجھے آوازیں سنائی دیتی تھیں، کچھ تو آوازیں ان لوگوں کی تھیں جو چیخو پکار تھی، لیکن اس میں کچھ آوازیں ایسی تھیں جو مجھے لگ رہا تھا میرے بالکل قریب سے ہے، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے قریب ہے، بالکل قریب ہے، اور میں اپنے موبائل کی لائٹ کو کبھی آن کر کے یہ چیک بھی کرتا تھا کہ کوئی میرے قریب تو نہیں ہے، لیکن اس موبائل کی لائٹ سے وہ زیادہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، اور میں اپنے موبائل کی بھی بیٹری بچانا چاہ رہا تھا، لہٰذا وقتاً فوقتاً میں اس کو کھول کے دیکھتا رہا اپنے حوصلے کے لیے، شاید میرے پاس کوئی ہے، لیکن مجھے کوئی نہ کچھ محسوس ہوتا رہا۔
ایک تو اس زلزلے کے بعد مظفر آباد کی وہ حالت، وہ ویرانی، اور پھر اوپر سے آپ قبرستان میں رہ رہے ہیں. قبرستان کی اپنی ایک وحشت ہوتی ہے، بے شک وہ محفوظ ترین جگہ سمجھی جاتی ہے، لیکن ایک وحشت ہوتی ہے وہاں پہ اس طریقے سے رہنا. آمنہ وہ ایک قبرستان تو ہوتا ہے، وہ ایک قبر کا منظر تھا. آپ ایسے لگ رہے تھے کہ زندہ انسان ایک قبر میں لیٹا ہوا ہے، کوئی اندھیرا، چیخو پکار، اور کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا. میں اکیلا جو باہر سے گیا تھا وہ اس جگہ گھوم رہا تھا. اس کے بعد اگلے دن صبح ہوئی. ایک تو دکھ کی رات بہت لمبی تھی، خدا خدا کر کے صبح ہوئی. جب صبح ہوئی تو ہم پھر اپنے کام کے لیے نکلے. تو میں یونیورسٹی گراؤنڈ میں اس جگہ گیا جہاں پر یونیورسٹی بچیوں کی، جی جی. اور بہت ساری بچیاں نیچے دبی ہوئی تھیں، کچھ مر گئی تھیں، کچھ زندہ تھیں، کچھ. لیکن جو اس میں ایک منظر جو تھا وہ بہت ہی دردناک تھا. وہ دردناک تھا ایک بچی کہیں بھاگی ہوگی تو بالکل پاؤں کے پاس، مطلب پاؤں کی ایڑی کے پاس ایک پلر اس کے پاؤں کے اوپر گر گیا. دونوں پاؤں اس کے اندر تھے، وہ بچی پوری طرح باہر تھی، اور اس کی والدہ اس کے سرانے بیٹھی تھی، اور وہ اس کے منہ میں پانی تھوڑا تھوڑا ڈال رہی تھی، اور بچی چیخو پکار کر رہی تھی. تو وہ اس کو کہتی تھی کہ کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتی تھی اماں مجھے نکالو یہاں سے، میں مر جاؤں گی. لیکن وہ عورت، بے بس عورت، بے بس لاچار ماں اس بچی کو پانی کا گھونٹ پلاتی تھی اور اس کو صرف زندہ رکھے ہوئی تھی. تو سارا دن میں اپنا کور کرتا رہا، لوگ آتے رہے جاتے. شام کو جب میں نے اس کی والدہ کو پھر دیکھا اسی جگہ بیٹھے، تو میں نے اس کے پاس گیا تو میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ چلی جائیں، اب شام ہو گئی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، آپ بھی یہاں سے جائیں جہاں سب لوگ بیٹھے ہیں، کیمپس میں آ جائیں. تو اس نے مجھے کہا کاکا بیٹا اگر میں چلی جاؤں نا تو اس کو کتے پڑ جائیں گے، اور میں کیسے میں کر لوں کہ میں اپنی بیٹی کو کتوں کے حوالے کر کے چلے جاؤں. اس لیے کتے پڑ جائیں کہ وہاں کے کتوں کو اور ان کے جانوروں کو بھی کھانے کو 2 دن سے کچھ نہیں ملا تھا. ان کو وہی انسان ملے تھے جو کہ وہاں مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہی چیزیں کھائیں. یہاں تک کہ وہ تیسرے دن وہ خاتون کو میں نے دیکھا کہ وہ یہ لوگوں سے منت کر رہی تھی کہ کوئی اس کی ٹانگیں کاٹ دے تاکہ یہ زندہ تو رہ جائے، اس کی بازو جہاں جہاں ٹانگیں پھنسی وہاں سے کاٹ دیا جائے، بس وہ کسی طریقے سے اس کی بیٹی بچ جائے، زندہ بچ جائے. اور وہ تیسرے دن وہ بچی مر گئی. میں نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا اور اس کی ماں کو وہاں روتے ہوئے دیکھا. وہ بچی مر گئی لیکن اس کی ماں اس وقت تک اس کے سرانے بیٹھی رہی جب تک اس کی لاش کو وہاں سے نکالا نہیں گیا. اس کو نکالنے میں 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم لگا تھا. وہ 1 ہفتہ بیٹھی رہی وہاں پر. کیوں؟ یہ حوصلہ صرف ایک ماں کا ہے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اس کو کتے پڑتے. اور اس کے بعد جو دوسری رات میری قبرستان میں گزری وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دیتی پہلی والی رات سے. اس لیے تکلیف دیتی کہ دوسری رات تک وہاں لوگ مردوں کو لے آئے تھے دفنانے کے لیے، اور قبرستان میں آپ کو پتہ کودال چاہیے ہوتا ہے، کچھ اوزار چاہیے ہوتے ہیں جس سے قبر کھودی، کیونکہ 5 فٹ قبر 5-6 فٹ قبر کھودنی ہوتی ہے. تو کھودنے کے لیے کسی کے پاس کوئی اوزار نہیں تھا. وہ لوگ ہاتھوں سے قبر کھودتے تھے، اپنے پیاروں کو مٹی میں رکھ کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے، اور رات کو کتے آ جاتے تھے، وہ کتے ان کو کھاتے تھے. اور پھر وہاں پر میں نے اسی رات میں دیکھا کہ ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت تھا وہاں پر، آج بھی ہوگا. وہ درخت میں کچھ بچے اوپر چڑھ رہے تھے، کچھ بچے نیچے اتر رہے تھے. اور وہ میرا خیال مظفر آباد کے شہری نہیں ہو سکتے، وہ بچے ہو سکتے ہیں جو کہ کوئی معقول فطرت کے لوگ تھے. وہ چڑھ رہے تھے اور پھر وہ لوگ مجھے آوازیں بھی دے رہے تھے، میرے سے کھیلنے کو دور سے دیتے تھے. ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آتی، وہ چمکتی آنکھیں میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرے جسم میں جھرجھری سی آ جاتی ہے. اور لیکن کیوں کہ وہ سارا قبرستان ایک رات کا منظر، اور وہ چمکتی ہوئی آنکھیں، اور وہ بچے درختوں سے چھلانگیں لگا رہے ہیں، 4 چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ تھے. اور پھر ان کے اسی دوران وہ کتے، وہ جانور جو ڈفرینٹ قسم کے جانور تھے. پھر یہ خوف کیونکہ سب کچھ دہل جانے سے سانپ باہر آ گئے، بہت ساری ایسی چیزیں خطرناک آ گئی جو کہ انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی. بالکل، یہ جو تمام واقعات ہیں یہ دل دہلا دیتے ہیں. بالکل انسان میں کہتی ہوں بالکل بے بس ہو گیا تھا. وہ وقت اتنا بدترین اور اتنا سخت وقت تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے. انشاءاللہ اس قسم کی مزید ویڈیوز بھی ہم آپ کے لیے گاہے بگاہے سامنے لاتے رہیں گے. انٹرسٹنگ سیگمنٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے مزید آئیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.